हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम उस इशू के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर कोई टीवी चैनल बात कर रहा है, ना किसी अखबार में खबरें लिखी जा रही हैं, यानी कि आज़ाद कश्मीर में होने वाला एहतजाज। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? फखर आप खरीद से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक, ऑल वेल। अच्छा शाह जी, कल आपने बड़ी सख्त बातें की हैं जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से, तो असल हकीकत है क्या? ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये इसके मकासद क्या हैं? और इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले तो ज़रा उसके हवाले से भी बताएं कि फ़खर, कल हमने जो आज़ाद कश्मीर के बारे में प्रोग्राम किया उसके अंदर हमने बताया था कि जो कोर कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर्स हैं, उनमें से एक बड़ी अहम मेंबर है अमजद अली एडवोकेट, उनको गिरफ़्तार किया गया था। कल हमने बताया था कि वो लंदन से आ रहे थे। अच्छा। एयरपोर्ट के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर हमने बताया था कि उनके ऊपर पर्चा नहीं किया गया। रात गए, उनको शाम को उनको रिलीज़ कर दिया गया और गालबन उनसे हमारी जिसे कहते हैं ना पावर्स दैट बी, पावर्स दैट बी इनको कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने गालबन इनसे बातचीत की है। कोई अच्छा क्या बात की हमें नहीं पता, ये उन दोनों के दरमियान है, लेकिन अपेरेंटली उनसे कोई बातचीत हुई है। वो चले गए। आज सूरत हाल ये हुई 2 अक्टूबर 2025 में आज हम बैठे हुए हैं कि वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल वो वहाँ पर गए, कमरुज़्ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के, वो राना सनाउल्लाह हैं, अमीर मुकाम है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, शाहजहान यूसुफ हैं। इन्होंने आज मुज़ाकरात किए उनसे। मतलब इससे ये तो लग रहा है कि जो डेलीगेशन है वो काफ़ी संजीदगी से इसको हुकूमत ले रही है। बिल्कुल संजीदगी है, पता नहीं पावर है या नहीं है। अच्छा। ये फ़र्क मैं बताता हूँ कि ये फ़र्क क्या हुआ। अब इन्होंने मुज़ाकरात वहाँ पर किए और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पहले भी 4 मुतालबात किए थे कि हम मुज़ाकरात शुरू करने से पहले ये 4 बातें मानेंगे तो तब हम बात करेंगे। एक तो ये कि नोटिफिकेशंस करें, जो आपने दिसंबर 2023 में जो बातचीत की थी उसके नोटिफिकेशंस करें। फिर वो जो सुधीर नौजवान मारा गया 29 सितंबर को, उसको 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी के दौरान शहादत के मौके पर जो पैसे मिलते हैं वो अदा करें, वो और साथ इंटरनेट वगैरह बहाल करें और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसको दहशतगर्द जमात करार दें। अब वो उसका कोई नोटिफिकेशन हमें होता हुआ नज़र नहीं आया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में बड़ा एक सख्त उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था। लेकिन ये मुज़ाकरात हुए आज, लेकिन मुज़ाकरात तातुल का शिकार शुरू में ही हो गए। वो इसलिए कि जो तीनों मेंबर्स हैं जो मुज़ाकरात कर रहे थे, नवाज़ मीर, अमजद अली जो जिनको कल रात को रिलीज़ किया है, और अंजम, 3 बंदे वहाँ पर आए जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं 9 के करीब मेंबर्स हैं, तो बाकी 6 मेंबर्स आ ही नहीं सके क्योंकि इंटरनेट वहाँ पर बंद है, टेलीफोन सर्विसेज बंद है। तो ये मामलात उन्होंने ये कह के कि जी जब तक इंटरनेट बंद है और हमारे लोग पूरे नहीं आते, वो बाहर निकल गए। मुज़ाकरात होंगे लेकिन अभी तातुल का शिकार हो गए। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए ना, ये तो एक अलग इशू है। इस्लामाबाद में भी जो कश्मीरी हैं वो एहतजाज कर रहे थे। अच्छा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, और उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, और इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इसके ज़िम्मेदार हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, और इसके ज़िम्मेदार मुझे कहने दें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप देखें प्रेस क्लब के अंदर घुस गए वो, और प्रेस क्लब के अंदर घुस के उन्होंने कश्मीर के जो हमारे भाई हैं वकला हैं उनको मारा। इसका बात का क्या मैसेज आप दे रहे हैं? ये बड़ी गैर जिम्मेदारी है। और मैं ऑनेस्टली अगर मेरे पास कोई इख्तियार हो तो मैं इस बात पे सर्जनिश करूं इन लोगों की, लेकिन हमारे मोहतरम है, ज़ाहिर है उनके पास प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है, कलमदान है, और ये वज़ीर दाखिला हैं, प्लीज़ मेहरबानी करें, रहम करें। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, ये मसला कैसे जन्म लिया, बहुत सारे लोगों में सवाल पैदा होता है। मैं मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ इन लोगों के बारे में या इस एहतजाज के बारे में। सबसे पहले हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात की थी। असल में फ़खर मसला ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन को आपने रिग किया 2018 में, बिल्कुल ऐसे ही साल 2021 में आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को रिग किया। पहले कभी नहीं हुआ था।
پہلے آزاد کشمیر میں الیکشن بالکل معمول کے مطابق ہوتے تھے. یہ پالیسی میکرز نے بہت بڑا بلنڈر کیا کہ سردار تنویر الیاس سینٹورس کے اس وقت مالک تھے, ان کو جن کی ٹوٹل عمر 6 ماہ تھی ایک سیاسی جماعت میں, ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. پیسے خرچ ہوئے, بہت بڑا پیسہ خرچ ہوا, اور کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے, ہماری انٹیلیجنس کے لوگوں نے پیسے لیے, جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پیسے لیے. اس وقت آئی ایس آئی کا نام لیا گیا کہ آئی ایس آئی کے بعض افسروں نے پیسے لیے, اس لیے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا. عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر, ان کے ارد گرد کے وزراء کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے پیسے لیے یا نہیں لیا ہمیں نہیں پتا, ایویڈنس نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں نے باتیں کی, پرائم منسٹر وہ بن گئے. اور پھر بعد میں 22 میں خود عمران خان کا دھڑن تختہ ہو گیا, اور جب دھڑن تختہ ہو گیا تو اسی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا کر موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ آ گئے. اب موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں انوار الحق, اگر آپ ان سے ملیں, میری ان سے ملاقات ہے, ویری نائس مین, ویری گڈ مین, لیکن کیا وہ عوام کی امنگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آنسر از نو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اٹھتے ہی شام 4 بجے, یعنی کہ جس پرائم منسٹر نے شام 3-4 بجے اٹھنا ہے, جب دفاتر بند ہو گئے تو لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے لوگوں کے اوپر. ویسے ادروائز وہ سادہ آدمی ہے, 1-2 دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی گاڑی کے اوپر بھی چلے گئے, لیکن پرائم منسٹر کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات اٹھے ہیں. جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کے ساتھ اکراس دی پارٹی لائن ہے, نون لیگ کے لوگ بھی آپ کو بیچ میں ملیں گے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ملیں گے, مسلم کانفرنس کے لوگ بھی ملیں گے, نہیں میں نہیں پولیٹیکل, پی ٹی آئی کے لوگ بھی شاہ جی, ملیں گے. میں کیونکہ اس کے اوپر اس کو فالو نہیں کیا تھا اتنا زیادہ, لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہمیں اپیرنٹلی کچھ نظر آیا اس میں یہ تھا کہ یہ شاید کوئی بیرونی فنڈڈ جو ہے یہ اس کے کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ اس طرح کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں. فخر کشمیریوں کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ بیرونی فنڈڈ ہیں تو یہ توہین ہے ان کی, یہ بہت بڑی توہین ہے. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کسی کو بھی خرید نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں نا, یہ کسی نے کہہ دیا جی یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بعض اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان میں عقل ہی نہیں, ان میں جسے کہتے ہیں نا کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ویژن ہی نہیں ہے. ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو راک ایجنٹ ہے. یہ راک ایجنٹ نہیں ہے, یہ آپ کو وہاں پر جا کے ماریں گے کہ آپ کے بڑے یاد کریں گے. ان کو پتہ نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو. یہ آپ کے بھائی ہیں, اپنے بھائیوں کو راک ایجنٹ مت ڈکلیئر کریں, اور اگر یہ راک ایجنٹ بننے پر اترے ہیں تو آپ کو ادھر ماریں گے جہاں پر آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. مہربانی کریں, اپنے بھائیوں کو بھائی رہنے دیں. آپ نے وہاں پر خود مسائل پیدا کیے ہیں, ان مسائل کو حل کریں. ایک کتاب ہے کوثر نیازی صاحب نے لکھی 1977 کے کو کے بارے میں, جو ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا بھٹو صاحب کی حکومت کو ریموو کرنے. اس میں ایک چیپٹر ہے, اس کا عنوان ہے بیرونی ہاتھ. کہ جی جس طرح آپ نے کہا نا, آپ مجھے پتا ہے آپ ایمانداری سے ایک بات کر رہے ہیں, ایک ایسے پاکستانی کے طور پہ بات کر رہے ہیں جس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بات جان کر. اس کتاب میں جو چیپٹر تھا نا بیرونی ہاتھ, اس میں بڑی خوبصورت کوثر نیازی صاحب نے بات لکھی. یہ کوثر نیازی صاحب آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کے وزیر تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایک پوری کہانی بیان کی کہ امریکی سفیر, ایک غیر ملکی سفیر کا ذکر کیا کہ اس کا فون ٹیپ ہو گیا. بھٹو صاحب نے کہا کہ جی وہ سفیر کسی سے بات کر رہا تھا کہ جی پارٹی از اور, تو بھٹو صاحب اگلے دن اسمبلی میں آگے پارٹی از ناٹ اور, اور یہ کہا, اور کہتے رہے کہ ہنری کسنجر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک امریکی جو تھے ہنری کسنجر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکی, کہ ہنری کسنجر نے کہا کہ ہم آپ کو ایگزامپل بنا دیں گے. تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی بیرونی ہاتھ کسی بھی ملک میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب آپ اندر انوائرمنٹ نہ دیں. آپ انوائرمنٹ دے رہے ہیں, یہ جو بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں نا ان کو راہ کہنا کسی کو, یہ نااہل ہیں, نالائق ہیں, ڈفر ہیں. اچھا شاہ جی, میں یہ آپ کے یہ سخت الفاظ جو ہے نا یہ اس کو انڈورس نہیں کرتا, لیکن دیکھیں یہ ہمارے اس طرف جو ماحول بنا ہوا ہے نا, سرحد کے دوسری طرف بھی اسی طرح کا آج کل ماحول ہے. لداخ میں جو ہے نا بڑا احتجاج ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو سونم وانگچک ہیں ان کے بھی مطالبات جو ہیں وہ 4 مطالبات کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے ہیں. ایک اس میں جو ہے یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہے, دوسرا ان کا جو شیڈیول 6 ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے ہے, پھر نوکریاں جو ہیں مقامی لوگوں کو دینے کے حوالے سے, اسی طرح کے ملتے جلتے جو یہ ہیں ان کے مطالبات ہیں. لیکن بھارتی حکومت نے کیا کیا,
ان کو بھی اسی طرح الزامات اور ان کے اوپر بھی یہ کہ ان یہ کے اوپر پاکستان کے ISI الزامات لگا رہے. اور ساتھ ہی صرف یہی نہیں کیا, بھارتی حکومت نے مزید یہ کیا, سونم وانگچک جو کہ اس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, آپ کو پتہ ہے سونم وہ وانگچک میں اس کا بڑا کریٹو قسم کا مائنڈ ہے, اور میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کہ اس نے اپنی یہ جو لداخ میں -30 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, وہاں پہ اس نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہاں پہ جو -30 میں بھی جو ہے اس کا گھر گرم رہتا ہے. وہ جو اس نے اسٹوپاس وغیرہ وہاں پہ بدھ مذہب ہے, ہاں میتھمیٹکس کا وہ ہے, تو اس نے سردیوں میں -30 میں بھی پانی گرم رکھنے کا اور یہ سارا اسٹوپاس میں وہ کیا ہوا ہے. تو لوگوں کی اس کی وہاں پہ بڑی فالوئنگ ہے. بھارتی حکومت نے کیا کیا, ان کو ASA ایکٹ کے تحت جو ہے اس کے تحت گرفتار کر کے جودھ پور جیل میں ڈال دیا. اور تو اس یہ کو کہا کہ وہ ISI کا پاکستانی ایجنٹ ہے, لیکن وہاں پہ ان کی جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھ رہا تھا اب اس کے حق میں بولنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سونم وانگچک جو ہے نا, وہ پہلا بندہ ہے جس نے آرٹیکل 370 کو انڈورس کیا تھا جو مودی نے ابالش کیا. تو اس نے کہا تھا یہ ایک بڑا زبردست سٹیپ ہے, لیکن اس کا یہ مطالبہ تھا کہ لداخ کو ایک علیحدہ سے ریاست ڈکلیئر کیا جائے, وہ مطالبہ بھی ان کا ہے. تو یہ ایک جو حکومتوں کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کوئی جائز مطالبات ہیں, جس طرح یہ اس میں جو مطالبات میں پڑھ رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, ان کے مطالبات زیادہ تر جو ہیں وہ ریزنیبل اور عوام کے حوالے سے ہی ہیں. تو جس طرح یہ ایک اشرافیہ کی جو تمام تر جو شے خرچیاں ہیں اس کو ختم کرنا, یا جتنی مراد دی جا رہی ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے. میں انٹرپٹ آپ کو کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, ہمارے دیکھنے والوں کو, بعض لوگوں کو نہیں پتا, یہ سونم وانگچک جی کی جو بات آپ نے کی ہے, ہمارے بہت سارے لوگوں نے 3 ایڈیٹس فلم دیکھی ہوگی عامر خان کی. اس میں جو عامر خان وانگچک بنے ہوئے ہیں وہ وہی اسی کریکٹر کے. اور آپ کو پتا آج سے کچھ 6 ماہ پہلے یہ پاکستان میں بھی آئے تھے, انہوں نے پاکستان میں بھی دورہ کیا تھا, ڈان کا سمٹ انہوں نے اٹینڈ کیا تھا, اور یہ چاہتے تھے کہ امن ہو دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, اور کشمیر کے جو دروازے کھلے. یہ ایک بات جو ہے, یہ سارے ان کے مطالبات کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے, وہ درست ہیں, وہ عوام کے مفاد میں سب کچھ ہے, لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کل کیا گیا, جو پولیس کے اوپر اٹیک کیا گیا, 3 پولیس اہلکاران شہید ہوئے, درجنوں کے حساب سے زخمی ہوئے, وہ بھی کسی طور کے اوپر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں آپ کو کوئی جواب دوں تو اس سے بہتر ہے ہم چلتے ہیں. عارف عرفی جیو کے نمائندے ہیں, آزاد کشمیر کو رپورٹ کرتے ہیں. میں تو کچھ کہوں گا تو بات وہ لگے گی جس طرح میں آپ کو نگیٹ کر رہا ہوں, تو میرے حال میں ان سے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آئیے جی عارف عرفی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. عارف, امید آپ خیریت سے ہوں گے. عارف, آپ مظفر آباد سے رپورٹ کرتے رہے یہ سارا معاملہ, اور ابھی بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. عارف عرفی, آپ یہ بتائیں کہ گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے, عوام کی صورتحال کیا ہے, کیا لوگ اکٹھے ہیں یا نہیں اکٹھے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 29 تاریخ سے ایک بہت بڑا عوامی اجتماع ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا بہت بڑا احتجاج دیکھ رہے ہیں. گراؤنڈ پہ بتائیں صورتحال کیا ہے. اب مظفر آباد کی صورتحال تو یہ ہے کہ مظفر آباد میں سڑکوں پہ تو شاید کل کے مقابلے میں کم رش ہے, بہت کم لوگ ہیں, لیکن بڑی تعداد میں اس وقت بھی لوگ موجود ہیں, چونکہ جنازے ہوئے ہیں. جو گزشتہ روز جو لوگ جو مارے گئے تھے ان کے جنازے ہوئے, تو بڑی تعداد میں لوگ جنازوں میں موجود تھے. اور سب سے اہم آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ایک وفد بھیجا ہے مذاکرات کے لیے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ مظفر آباد میں آئے ہیں. اور میں آزاد کشمیر کے سابق صدر ہیں سردار مسعود خان, وہ موجود ہیں, سردار یوسف صاحب ہیں, وہ موجود ہیں اس میں. اسی طرح قمر زمان کائرہ صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم پاکستان, وہ بھی اس میں موجود ہیں. تو ایک معنی مذاکرات لگتا ہے کہ وہ کرنے کے لیے اس وقت تشریف لائے ہیں. لیکن جو کور کمیٹی ہے اس کی صورتحال اگر میں بتانا چاہوں تو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ کوئی ایک آدمی اس کو ہیڈ نہیں کر رہا نا. اس کا سسٹم ایسا ہے کہ جو تینوں جو ڈویژنز ہیں آزاد کشمیر کے, اس کی جو ایکشن کمیٹیز ہیں, اس کی کور کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ اس ساری کمیٹی کا حصہ ہیں. تو یہ کم از کم 9 لوگ بنتے ہیں کہ وہ 9 لوگ اکٹھے ہوں گے تو کوئی مذاکرات ہوں گے. تو 3 لوگ تو وہاں پہ موجود تھے مذاکرات میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو مذاکرات تو آپ تو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, تو پہلے تو ہمارے وہ مطالبات جو ہیں ان سے ہٹ کے پہلے یہ بات ہوگی کہ جو اس وقت میں تازہ احتجاج میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان لوگوں کی FIR کاٹی جائے, ان کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک انٹرنیٹ اور یہاں پہ ٹیلی فون کی سروس بحال نہیں ہوتی تو کسی بھی صورت میں
میں ہم ان لوگوں سے رابطہ نہیں کر پائیں گے جو ہماری کور کمیٹی کے باقی ممبرس ہیں. تو باقی ممبرس کی غیر موجودگی میں جو بات کرنی مذاکرات جو ہیں وہ لا حاصل ہوں گے. باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی جو علاقے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس وقت پونچھ میں بڑا احتجاج جو ہے وہ چل رہا ہے کہ قافلہ جو ہے بڑا وہ اس وقت مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہا ہے. دیر کوٹ سے وہ کراس کر چکے ہیں. اسی طرح جو ساؤتھ ہے JK ہے وہاں سے ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہا ہے اور ان تمام لوگوں نے اکٹھے ہونا مظفر آباد میں آ کے. اس وقت کی صورتحال یہ. اچھا عارف، یہ باتیں تو آپ نے بتائی ہیں، یہ بھی بتائیں کہ جو مطالبات ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں 38 مطالبات آئے، اس سے پہلے بھی کچھ تھے، پھر 38 ہوئے، پھر جب 29 تاریخ کو 29 ستمبر کو احتجاج ہوا تو وہ سدھیر نام کا نوجوان مارا گیا، تو پھر کہا گیا کہ 4 اور مطالبات ہم پیش کریں گے مذاکرات شروع کرنے کے لیے. تو متنازع مطالبات کیا ہیں جس پر حکومت بج نہیں ہو رہی یا حکومت جس کے اوپر لچک نہیں دکھا رہی؟ متنازع مطالبات کیا ہیں؟ اعزاز صاحب، جو اصل جو بات ہے نا کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو مطالبات ان کے پہلے منظور ہو چکے تھے ان مطالبات کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا اور یہ حکومت آزاد کشمیر سے ان کے مطالبات ہیں. کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو حکومت پاکستان سے متعلق ہو، لیکن حکومت پاکستان چونکہ بطور سرپرست آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ دار ہے اور آزاد کشمیر کی ذمہ دار ہے، آئینی اور قانونی ذمہ داریاں اس کے پاس ہیں حکومت پاکستان کے پاس. اور حکومت پاکستان نے اپنی ان ذمہ داریوں کے تحت وہاں پہ گڈ گورننس پرووائڈ کر رہی ہے تھرو جو پاپولر ڈیموکریٹک مینس ہے اس سے. تو اس کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی، اس کی مس مینجمنٹ اور اس کی گورننس کی کمیاں ہیں، اس کے اوپر ان کے مطالبات ہیں. جو 2 چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ ہوا وہ یہ ایک تھا کہ جو مہاجرین جموں کشمیر کی جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کی جو نشستیں ہیں اسمبلی کے اندر ان کو ختم کیا جائے، یہ ان کا بڑا مطالبہ ہے. اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے جو اشرافیہ ہے جموں کشمیر کی اس حکومت میں اس کے مراد کو کم کی جائے. میں دونوں چیزوں کا اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اشرافیہ ہے، ابھی حال ہی میں ایک جج صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان جج صاحب کی جو مراعات کا تھوڑا سا اب تفصیل لے کے آئیں. تو جج صاحب کی مراعات میں لگ بھگ 20 سے 25 کروڑ تو صرف ان کی پینشن کی میوٹ ہوئی ہے. تقریباً 12.5 لاکھ روپے ان کو پینشن ملنا ہے ماہوار. ان کو ایک فارچونر گاڑی ملی ہے، ان کو ایک ڈرائیور ہے، ان کے پاس 2 گارڈ ہیں، ایک کلرک یا اسٹینو ہے، ان کو 400 لیٹر ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے واٹس ایور، وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہے. تو وہ ان جج صاحب کی جو ٹوٹل سروس ہے وہ تقریباً 6 سال ہے. تو قوم یہ پوچھتی ہے کہ 6 سال کی اس سروس کے نتیجے میں انہوں نے کیا ایسا خاص کام کیا ہے جو لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اتنی بڑی مراد دی جائے. اور صرف یہی نہیں ہے، سابق جو وزرائے کرام ہیں ان کی بڑی مراد ہیں، اسی طرح جو سابق صدور ہیں ان کی مراد ہیں، جو MLAs ہیں ان کی مراد ہیں. اور ان مراد کے خاتمے کے حوالے سے یا کم از کم ان کو کم کرنے کے حوالے سے ان کا یہ مطالبہ اور بڑا جینون بظاہر لگتا ہے اور پبلک اس کے ساتھ ہے. اور دوسری بات آ جاتی ہے جو عوامی ایکشن کو. اچھا عرفی صاحب، میرا سوال آپ سے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مہاجرین کی مخصوص نشستوں کا ایک بنیادی ان کے حوالے سے مطالبہ ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، یہ وجہ تنازعہ کیوں ہے جو مہاجرین کی مخصوص نشستوں والا، یہ اس کے اوپر بنیادی اعتراض ان کا کیا ہے؟ اس میں فخر ایسا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا ممبر ہوتا ہے اسمبلی کے، کوئی نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جب آپ کو خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ٹیریٹری کے اندر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک کانسٹیچوئنسی ہے کسی MLA کی، اس کو آپ نے ایک 2 4 5 10 کروڑ دے دیا کہ تم وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈ خرچ کرو، تو اس کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے نا جس میں وہ خرچ کر رہا ہے. تو ایک کانسٹیچوئنسی KPK میں ہے یا سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے، تو وہاں پہ خود وہاں کی پنجاب کی جو حکومت ہے یا سندھ کی یا KP کی حکومت ہے وہ خرچ کر رہی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ سارے. تو پھر وہ اس کی ٹیریٹری سے ہی باہر ہے، تو وہاں پہ اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ جب خرچ کیے جاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ بدعنوانی کے جو ہے نا وہ شکایات اس وقت آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں. لہٰذا جب اور پھر اس کا انتخاب کا طریقہ کار کہ جس علاقے میں اس حکومت کی عمل داری ہی نہیں ہے تو وہاں سے کسی آدمی کا منتخب ہونا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور پھر وہی جو MLA جو یعنی کشمیریوں کے مقیم پاکستان کشمیریوں کی اس کے اوپر بحاف پہ آتا ہے، تو وہ وہاں آ کے حکومت آزاد کشمیر، اگر تھوڑی سی آپ ہسٹری میں جائیں تو جتنی بھی حکومت آزاد کشمیر میں اس وقت تبدیلیاں آئی ہیں اس میں مہاجرین کے جو MLA صاحبان ہیں انہی نے عدم اعتماد کی تحریکیں بھی پیش کی ہیں اور انہی نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے حکومتیں جو ہیں وہ عدم استحکام
مجھے یہ بتائیں یہ جو مخصوص نشستوں والا جو ہے یہ مہاجرین کے لیے، یہ اس کے لیے کیا کوئی آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور آئین میں تبدیلی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا اس میں جو وفاقی حکومت ہے پاکستان کی اس کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا؟ عرفی صاحب ایک اور سوال جو کل سے پولیس کے حوالے سے ہے کہ پولیس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پولیس کے اوپر جو اٹیک کے بعد 3 پولیس اہلکاران شہید ہوئے اور درجنوں کے حساب سے زخمی ہوئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر اٹیک جو ہے یہ مظاہرین نے کیا ہے۔ اچھا، پہلا سوال آپ کا ہے کہ ایم ایل ایز کی جو مہاجرین جموں کشمیر ہیں تو اس کا آئینی طریقہ کار۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے عبوری آئین 1974 جو ابھی لاگو ہوا ہے، اس سے پہلے ان نشستوں کو آئینی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اب جو اس وقت آزاد کشمیر میں آئین موجود ہے اس کے تحت ان نشستوں کو آئینی حیثیت حاصل ہے، سو اس نشستوں کو ختم کرنے کے لیے بہر صورت آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، اور آئینی ترمیم کے لیے بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آزاد کشمیر کی حکومت اس آئین میں کوئی تبدیلی کرے گی تو اس سے پہلے وہ حکومت پاکستان سے منظوری لے گی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان سے منظوری بھی ہو سکتی ہے اور آئین میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ اب دوسرا سوال ہے آپ کا کہ پولیس کے اوپر کیوں فائر ہوا یا پولیس، تو سر اب تک جو چونکہ میں خود فیلڈ میں ہوں تو جو پولیس نے کسی بھی صورت میں پولیس کے اوپر جو عوام کی طرف سے فائر نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہاں سے ہماری اسلام آباد سے پولیس گئی ہے یا ایف سی جو گئی ہے اس کا مقامی پولیس کے ساتھ بہت زیادہ تلخیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں کہ چونکہ مقامی پولیس لوگوں کے اوپر فائر کھولنے کے حق میں نہیں تھی، اور لگتا ایسا تھا کہ وہاں پہ جو پولیس آئی ہے، پنجاب کی پولیس ہے یا نیلی وردی والے، ہم چونکہ اتنا زیادہ نہیں پہچانتے ان کو، اسلام آباد کی پولیس ہے یا ایف سی ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وہاں کے جو مجسٹریٹ ہیں، جو چونکہ مجسٹریٹ کے حکم سے فائر ہوتا ہے، اس مجسٹریٹ کے تابع نہیں تھے، ان کو کوئی اور حکم دے رہا تھا، اور ہم لوگ اس کو مذاق میں یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہے تو ہماری حفاظت کی آئی ہوئی پولیس ہے، لیکن یہ ہمارے نہیں کسی اور کے حکم سے آئی ہے اور کسی اور کے حکم سے عمل کر رہی ہے، تو وہ ان کے درمیان میں کلیشز ہوئے ہیں۔ اور ابھی تک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو پولیس والے جن کو گولیاں لگی ہیں تو ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور غیر جانبدار یعنی پولیس والے اس کا پوسٹ مارٹم نہ کریں، کہ غیر جانبدار پارٹی اس کی پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ دے کہ وہ جو ان کو گولیاں لگی ہیں وہ کس کی گن سے جو ہے نا وہ فائر ہوئی ہیں، اور اس کا فرنزک کیا جائے کہ وہ جو گولیاں اور کون سی گن کی تھیں اور کیا اس گن سے وہ گولیاں چلی ہیں یا نہیں چلی۔ اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ اس کو باقاعدہ مقدمہ کیا جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں عرفی صاحب کہ یہ جو پولیس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یہ دراصل بنیادی وجہ اس کی آزاد جموں اینڈ کشمیر پولیس اور جو اسلام آباد کی پولیس وہاں پہ گئی ہے یا ایف سی اہلکاران گئے ہیں ان کا آپس میں کوئی کلیش ہوا ہے، لیکن پولیس اہلکاروں کا جو بیانات ہیں، جو ویڈیو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مظاہرین نے اٹیک کیا ہے، ان کے پاس اسلحہ تھا، پسٹلز تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو کیلوں سے لیس جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ تھے جس سے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل حقائق کیا ہے؟ پولیس کا بیان کچھ اور کہتا ہے، آپ جو آن گراؤنڈ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دراصل دونوں جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کا آپس میں کلیش ہوا ہے، یہ اصل حقیقت کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ فخر، ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی مقام کے اوپر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو دو فریق ضرور اپنا جو ہے نا نقطہ نظر سامنے رکھتے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ تحقیق کے بعد ہوتا ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر فائر ہوا ہے، تو میں کوئی نہیں ہوں کہ یہ کہوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، نہ عوام کہتی ہے کہ ہمارے اوپر فائر ہوا، میں اس پہ بھی جج میں نہیں ہوں۔ اس کا فیصلہ بہر صورت کسی تحقیق کے ساتھ، کسی تفتیش کے ساتھ، کسی رپورٹ کے ساتھ ہونا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ کمیشن قائم کر لے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے تو سچ سامنے آ جائے گا کہ کس نے گولی چلائی اور کس پہ گولی لگی۔ اچھا، جو مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہے وہ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ ایک آئینی کمیٹی بنائی جا سکتی تھی، اس کے اوپر حکومت پاکستان سے بات کی جا سکتی تھی، اور جو احتجاج کرنے والے ہیں، جو مطالبہ کرنے والے ہیں، ان کو مطمئن بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ اتنا مشکل کام، یہ اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی۔ عارف عرفی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ فخر، آپ نے عارف عرفی کی گفتگو سن لی۔ بالکل، ابھی بڑی پولرائز سچویشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت جو ہے وہ گزرا نہیں ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں اور ان بھائیوں کو ہم احترام کرتے ہیں۔ شاہ جی ویسے میں عارف عرفی صاحب کے جو ہے نا یہ آخری جو ان کا جواب ہے نا کہ یہ پولیس کے اوپر اٹیک آزاد کشمیر کی پولیس نے کیا، یہ میرے لیے حیران کن ہے کم از کم۔ یہ اس کی وجہ میں بتاؤں فخر، اگین وہی بات ہے کہ جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا، آزاد کشمیر میں پولیس والے کم ہیں،
عوام زیادہ ہے وہاں پر. کبھی اتنی بڑی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہی نہیں ہوئی. یہ ابھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو احتجاج کیا ان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہے, تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہے. پولیس والے کون ہیں؟ میرا بھائی, آپ کا عزیز, آپ کا دوست. نہیں تو وہ تو پولیس والے ادھر بھی ہماری سوسائٹی میں بھی تو ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, ان کی جو الائنسز ہیں وہاں پر لوگوں کے اندر ہے. اب میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتا کیونکہ ہم آگے قیاس کے ازمپشن کے اوپر چلے جائیں, فیکٹ کے اوپر نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں ہم نے بات عارف عرفی کی بھی کی. اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کریے. ہم اس سارے معاملے کو رپورٹ کرتے رہیں گے اور ہمیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کلک بیٹ نہیں ہے. ہم پاکستان کے جو جینون مسائل ہیں, پاکستان کو درپیش جو جینون ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ ناردرن ایریاز میں جہاں پر بھی کوئی پرابلم آئیں گے, کے پی میں, سندھ میں اور پنجاب میں بھی. تو ہم کلک کے پیچھے نہیں جاتے, ہم فیکٹس کے اوپر جاتے ہیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پہ. اللہ حافظ.